बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रब की ज़ात से यही दुआ है कि आप खैर खैरियत से हो। आप जहाँ कहीं भी इस वक्त बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम, इस जो कि नाम है इसका ज़िंदगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में लाता है बहुत सारी खुशियाँ और चार चांद लगाता है आपकी ज़िंदगी में। इसमें आप सबको बहुत खुशामदीद। और मेरा नाम तो आप सबको पता होगा, मुझे रानी खान कहते हैं। आप सबको जी आप ही के प्रोग्राम में बहुत सारा और जिससे कहते हैं ना कि खुशामदीद तो हम वैसे कहते ही रहते हैं, लेकिन जो कि आपका प्रोग्राम है इसमें हम उन ख़वातीनों हज़रात के हवाले से बात करते हैं जो कि औलाद की जो नेमत है उससे होते हैं महरूम। तो ये प्रोग्राम स्पेशली उन्हीं ख़वातीनों हज़रात के लिए हैं, उन्हीं जोड़ों के लिए हैं जो कि मायूस हो चुके हुए होते हैं दुनिया जहां से, जगह जगह से थक हार कर। डॉक्टर्स, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि अल्लाह पाक ने आपका वहाँ पे लिखा नहीं होता कि आपको शिफा वहीं से मिलनी है। तो थक हार कर आखिर में मायूस होकर बंदा बैठ जाता है कि जी हमारे तो नसीब में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक की तरफ से ये आजमाइश होती है। तो इस प्रोग्राम में हम स्पेशली उन्हीं जोड़ों पे बात करते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, या जिनको वो ख़वातीन जिनको रसोलियाँ, फाइब्राइड वगैरह या मतलब और फीमेल इश्यूज़ होते हैं, उस पर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं आप के मतलब वो मर्द हजरात जो कि एज़ोस्पर्मिया का जिनको इशू होता है, या जेंडर चॉइस पर भी हम इसमें बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इस प्रोग्राम में होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा को वेलकम करने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगी कि किरदार के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी कि बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा डर खौफ की वजह से हम काफ़ी सारी ऐसी हमारी बातें होती हैं, या हमारा दिल कुछ करने को कर रहा होता है, लेकिन हम लोगों की बातों की वजह से हम लोग अपने दिल की वो ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाते, या हम अपना वो काम जो है वो हम नहीं कर पा रहे होते। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता ना, तो कोई आपकी इज्जत को चौक पर लटका कर भी देख लेना, तो तब भी आपको खौफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप हमेशा वो किया करें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होती है, जिसमें आपको लग रहा होता है कि आप ठीक हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो काम ज़रूर किया करें। हम लोग काफ़ी अपने दिल की ख्वाहिशात, काफ़ी अपने अरमान हम इसी वजह से मार देते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। किरदार खुशी करना लोगों की आदत होती है, और कुछ लोगों की, सबकी नहीं होती, कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन उसकी वजह से आप अपने आप को बिल्कुल बाउंडिंग में मत रखा करें। जो आपका दिल करता है वो बिंदास किया करें। बिल्कुल ऐसा ही वो ख़वातीनों हज़रात भी होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, या जिनके यहाँ जो है बच्चे नहीं होते, तो वो उनको एक तो वो टेंशन होती ही होती है, साथ में जो है वो लोगों की बातों की वजह से और लोगों के खौफ की वजह से भी जो है वो खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे होते, खुलकर वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनको लोगों का भी जो है ना वो सामना करना पड़ रहा होता है। और कुछ लोग वो भी होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने औलाद तो दी भी होती है, लेकिन उनको कदर ही नहीं होती। वो जो है ना उनकी मतलब ठीक से वो केयर कर रहे होते हैं, ना जो है ठीक से वो ख्याल रख रहे होते हैं, ना जो है वो ठीक से अपने बच्चों को पाल पोस रहे होते हैं। बस वो कहते हैं जी हमारा काम था पैदा करना, और अब जो है बस अब खुद ही पलते रहेंगे, खुद ही बढ़ते रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह पाक वो जैसे कहते हैं ना कि दे के भी आजमाता है और ना दे कर भी आजमा रहा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये चल रही होती है। तो कुछ लोग वो होते हैं जो कि तरस जाते हैं औलाद के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने दी भी होती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते इस चीज़ की। तो अगर आपके पास है औलाद और अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, तो उनकी कदर करें, उनके ख्याल उनका रखें। चलें जी छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, फिर दोबारा से आपको वेलकम करेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। जी वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को। इस वक्त आप देख रहे हैं ज़िंदगी प्रोग्राम के 2 TV से लाइव, और एक बार फिर से वापस हम आए
جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کی جو مسائل ہیں، آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ سنتے تو ہم دونوں ہیں، لیکن رپلائی جو ہے آپ کو اسپیسیفک ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر افشا خان ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہی آپ کی پرابلم سنتی ہیں اور وہی آپ کو جو ہے رپلائی کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ آج. سبز میرا فیوریٹ کلر، آپ نے لائٹ گرین پہنا ہوا ہے. بس آج میں نے سوچا کچھ اور تھا وہ کچھ اور گیا. ویسے اس میں کوئی شک نہیں، پیاری آپ بھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. لگتا ہے کہ زیادہ تیار ہوتے ہوتے جو ہے نا آپ کو ٹائم لگ گیا. نہیں، آج مجھے نا ٹٹکوں نے روک لیا تھا. ٹرک بہت زیادہ تھے، روڈ ٹریفک اتنی جام. اچھا، ویسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جی غربت ہے غربت ہے غربت ہے، لیکن جب ہم روڈز پہ باہر نکلتے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بچہ بچہ گاڑی لے کے پھر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے. لکیلی کہ ہم جس ایریا میں سروائیو کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ گنجان آباد علاقے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں واقعی بڑی غربت ہے. اگر آپ تھار کے علاقے میں یا نودر ایریا میں یا کہیں چلے جائیں تو وہ ایک سکیم جو بے نظیر سکیم وغیرہ 1200 روپیہ دیتے ہیں. تو میرے بچے میرے سے پوچھ، ماما 1200 کا ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بیٹا ادھر اتنا غربت ہے اور اتنی چیزیں کہ ان کا پورے گھر کا راشن مینج ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کی مینج ہو جاتی ہیں. بالکل. تو کچھ چند گنے چنے شہر ہیں ہمارے پاکستان کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد. ٹریفک بھی تو یہیں پہ ہوتی ہے اور ٹریفک بھی یہیں پہ ہے. گھر میں ٹریفک کا کیا کام ہے؟ تو گاڑیاں ہی نہیں ہیں. تو پاکستان میں واقعی بڑی غربت ہے. یہ لکیلی کہ ہم ایسے شہروں میں آباد ہیں جہاں پہ سمجھتے گئی یہاں پہ ہمیشہ ڈاکٹر افشا جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. ہاں وہ یہ ایریا ایسا ہے نا اصل میں، یو نو کہ انڈسٹری ایریا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اور اسپیشلی جب آپ کو ایمرجنسی میں جانا ہو اور پھر آپ یہ بڑا مزے کا ہے کہ اکثر میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب کہیں پہنچنا ہو، جلدی ہونا، تو آ کر کے کوئی نہ کوئی ہے. پھر میں سورت کریش پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، وہ پھر اللہ کرتا ہے کہ رستے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ بعض اوقات ہمارے پاکستان میں جب ہم یو کے جاتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو لائٹس اور ہارن دے رہا ہے تو اٹس مین کہ یو گو فرسٹ، آپ پہلے جاؤ. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو لائٹ دے رہا ہے، ہارن دے رہا ہے، تو آپ راستہ چھوڑو، وہ اس کو بیچارے کو جانے دو، آپ جاؤ، مجھے آگے جانے دو. تو یہ ایک سسٹم باہر کا بہت اچھا ہے. ہم باہر جانا تو پسند کرتے ہیں لیکن وہی رولز فالو نہیں کرتے. اور یہی پر میں ساتھ میں یہ بھی ضرور میں کہوں گی کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہو کر بھی ان ایجوکیٹڈس کی طرح ہم کام کرتے ہیں کہ ایمبولنس ہمارے پیچھے آ رہی ہوتی ہے، وہ سائرن بجا بجا کے سب کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی پیشنٹ میں لے کے جا رہی ہوں یا مطلب کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے ایمبولنس کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ ایمبولنس کے ساتھ وہ گاڑی لگا لیتے ہیں اپنی، اور وہ کم تیز اور آپ زیادہ تیز جا رہے ہوتے ہیں. یہی چیز یہی بات ہے نا کہ مطلب ہر بندے کو اتنی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے، احساس یہ نہیں ہوتا ان کو کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایمبولنس میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، کسی کے گھر کا چراغ ہو اس میں، جو کہ خدا نخواستہ ان کی غلطی کی وجہ سے ان کا ٹائم پورا ہوگا لیکن انہی کی غلطی کی وجہ سے وہ بجھ بھی سکتا ہے، ان کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے. مان میں رکھیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں فالو کرنے کی توفیق دے. دعا کیا کریں اس وقت. اسی بات پہ مجھے ایک یاد پڑ رہا ہے، میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی یا شاید پتہ نہیں کسی سے میں نے سنا ہے کہ ایک بار ایک بندہ جو ہے وہ آفس سے آ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ایمبولنس پیچھے سے مجھے ہارن دیے جا رہے اور میں غصے میں تھا، بی پی میرا ہائی ہو گیا کہ بھئی یہ مجھے کیوں بار بار وہ کر رہا ہے، میں پہلے آگے جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کو فون کال ہوئی تھی کہ آپ کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو وہ اس چکر میں جلدی جا رہا تھا اور ایمبولنس کو وہ رستہ نہیں دے رہا تھا. جب وہ گھر پہنچا ہے تو وہاں پہ جی پتہ چلا ہے کہ ان کا فادر جو ہے وہ بالکل سیریس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایمبولنس، کہتے ہیں ہم نے تو ایمبولنس کو بلایا ہے لیکن ابھی تک پہنچے نہیں ہے، لیٹ ہو گئے. وہی ایمبولنس جس کو یہ رستہ نہیں دے رہا تھا وہی اس کے فادر کو لینے کے لیے آ رہا تھا. تو جب وہ پہنچا ہے وہاں پہ تو اس کو کہتے ہیں جی میں تو رستہ کر رہا تھا لیکن کوئی گاڑی والا میرے سے آگے آ رہا تھا، وہ مجھے رستہ نہیں دے رہا تھا. تو پھر اس کو جا کر احساس ہوا ہے کہ بھئی یہ تو خدا نخواستہ کسی کے بھی ماں باپ
کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے, سوری آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں, اکثر پریگننٹ خواتین بھی ایسی ہوتی ہے جن کے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اپنی جلدی ہوتی ہے, اپنے ہمارے مسئلے ختم نہیں ہوتے, تو ہم کسی اور کا کیا سوچیں گے. رانی اگر صرف ایک تھاٹ ہمارے اندر آ جائے نا, سوچ آ جائے یہ کہ آپ جو اپنا مسئلہ میرے سے بیان کر رہی ہیں, یا میں کوئی پرابلم آپ سے بیان کر رہی ہوں, یا روڈ پہ ہم کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یا کسی کی پرابلم دیکھ رہے ہیں, اور ہم صرف اس پوائنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں بالکل کہ یہاں پہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, یہ پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو ہمارے 90% 95% مسائل نیچرلی خود حل ہو جائیں گے, لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. نہیں مسئلہ ہے, ہم اس پوائنٹ پہ آ کے ہم نے کہا اس کے ساتھ پرابلم ہے, ہمیں کیا. جب ہماری یہ سوچ ختم ہو جائے گی نا, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ وہ سیٹسفیکشن بھی بندے کو پھر ہونے لگ جاتی ہے کہ میں نے کچھ تو اچھا کیا. اور اللہ تعالیٰ نا, یہ آپ کی توفیق جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ آپ کہیں کہ میں نے 100 لوگوں کو کھانا کھلا لیا, میں نے آج روزہ رکھ لیا, میں نے نماز پڑھ لی, اٹس نوٹ مین کہ بھی آپ نے خود کیا. نو, یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, کروایا, یہ اللہ سے کروایا, اللہ نے آپ سے کروایا, تو یو آر لکی پرسن. تو یہ چیز ہے کہ اللہ اگر آپ سے نیکی کروا رہے ہیں نا, تو آپ بس سجدے سے نہ اٹھے کہ آپ دن میں کسی کے کام آ رہے ہیں, کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں, کسی کو رستہ دے رہے ہیں, کسی کے لیے ہیلپ فل ہے, کسی کے اسکول میں داخل کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, کسی بچے کو کوئی کتابیں لے کے دے رہے ہیں. کوئی بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں, اگر ہم اپنے گھر سے ہی شروع کریں تو بہت اچھے ہیں. 27 ایئرز میری پریکٹس کو ہو گیا ہے رانی, اور میں نے اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اور خود اسپیشلی میں خود, سب سے پہلے آپ کو خود وہ کیا کہتے ہیں رول ماڈل بننا پڑتا ہے, اور پھر آگے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح میرا آغاز ہو کہ میں کسی نہ کسی کی ہیلپ کروں. اور ہمارا تو جیسے شعبہ ہے کہ ڈاکٹر اور ٹیچر کا تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ ان کے ایک ایک قدم پہ عبادت ہے. بالکل, صرف نیت کا دار و مدار ہے کہ آپ اپنی نیت کیسی رکھتے ہیں, کیسے رکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ایک استاد گھر سے نکلتا ہے اور اس نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں اب جو بچوں کو علم دوں گا یا پڑھاؤں گا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے آخرت میں دے, بے شک, تو زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی, اور اس کو عزت اور راحت ملے گی. نیت اگر یہ کر کے جائے, اور اگر وہ اس نیت سے کہ بھی آج تو میں نے 4-5 اسٹوڈنٹ گھیرنے ہیں اور فیس لینی ہے اور وٹ ایور جو بھی, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نیکی کو حرام کر لیں گے. بالکل, ٹھیک ہے. تو نیتوں کا دار و مدار بہت زیادہ ہے. بالکل جی, وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے کسی کام کے ساتھ آپ سنسیئر نہیں ہوتے, آپ ایمانداری سے کام نہیں کرتے, تو یقین مانی کہ وہ جو پیسہ ہم کما رہے ہوتے ہیں اس میں برکت بھی نہیں رہتی, برکت نہیں رہتی اس میں. تو افشا میڈیکل سینٹر جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے جی, آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے آپ کا, تو آپ وہاں جا سکتے ہیں جی. سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ, وہاں پہ آپ, اور ساتھ ہی کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, یہ آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے. آپ وزٹ کرنے سے پہلے کال ضرور کیجیے گا اور اپائنٹمنٹ ضرور لیجیے گا. جو پھر ٹائم اور ڈیٹ آپ کو بتائی جاتی ہے اس پہ کوشش کیا کریں کہ آپ جائیں. اور اس وقت بھی آپ اسٹوڈیوز کے نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر افشا جس حد تک ممکن ہو وہ آپ کو اس کا رپلائی دیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کویسچن بھی میرے پاس آیا تھا, وہ بھی میں نے آپ سے کنفرم کرنا ہے, پوچھنا ہے میں نے آپ سے. لیکن آپ لوگ اگر یہاں پہ آپ کال کر رہے ہیں, اور یا مطلب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو کوئی ایشو ہے اور وہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, لیکن وہ آپ یہاں پہ آن ایئر نہیں کر سکتے, اول تو یہ آپ لوگوں کا ہی پروگرام ہے, آپ کوئی بھی پرابلم جو وہ آپ کر سکتے ہیں ڈسکس, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہو تو آپ کلینک کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کلینک کانٹیکٹ کر لیجیے گا, وہاں پہ جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں گے, اور آپ کو جو ہے پھر وہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر دیں گے. ڈاکٹر افشا, ایک میسیج جو کہ کافی دنوں سے بار بار مجھے کیا جا رہا ہے, لیکن چونکہ میں نہیں دیکھتی اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی ہوں اتنا, لیکن پھر چونکہ فیمیل کا پرابلم تھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے پروگرام سے ریلیٹ ہے, میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے. کہتے ہیں کہ
ऑपरेशन किया हुआ है, तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए, फाइब्रॉइड था उनको, यूट्रस उनका रिमूव हुआ है, लेकिन उनको कभी कभार अभी भी जो है स्पॉट्स ब्लीडिंग के होते हैं। तो कहते हैं कि इसका मुझे डॉक्टर साहब से कंफर्म कर दें कि ये ज़्यादा ख़तरनाक बात तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक बात नहीं है, लेकिन एहतियातन टेस्ट जरूर करवा लें। एक तो अल्ट्रासाउंड करवाएं लाजमी। हाँ, वो अल्ट्रासाउंड का, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड हमारे हुए में, तो वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, सम टाइम ये होता है ना कि ओवरीज जो होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं और यूट्रस का हाफ पार्ट निकाल लिया जाता है, ऐसा भी सम टाइम होता है। तो अब उनके ऑपरेशन का जो डिस्चार्ज स्लिप होता है उसके ऊपर डॉक्टर ने सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। अब एक तो वो स्टडी कर ली जाए ताकि पता चल जाए कि इनका कोई यूट्रस का पार्ट इनकी बॉडी में रह तो नहीं गया, डॉक्टर ने खुद नेचुरली छोड़ते हैं ना, रिमूव ठीक हुआ है। है और सारा अगर रिमूव हुआ है तो फिर भी ब्लीडिंग अगर सम टाइम महीने में या कभी कभार वो कहते हैं spots लग जाता है तो इट्स नॉट कोई इशू नहीं है, ये कोई मतलब उनको परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एहतियातन फिर भी जैसे अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर है तो CA-125 का एक टेस्ट करवा लें। CA-125 एक टेस्ट है, ये यूट्रस कैंसर टेस्ट भी है और बॉडी में कोई ना कोई, देखें आपकी बॉडी से ब्लड तब आता है जब इन्फेक्शन या अल्लाह ना करे कि कैंसर की कोई साइन ऑफ सिम्टम्स हो, और ये इंतहाई फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो CA-125 का टेस्ट होने से एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कुछ इस तरह का तो नहीं इशू है। तो अगर वो क्लियर आता है, 0 से लेकर 35 तक होना चाहिए आपकी नॉर्मल बंदे की एक रेंज जो CA-125 की। अगर 35 तक है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल आपको कोई इशू नहीं है। हाँ, इससे अबव है तो फिर आप डेफिनेटली अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लड टेस्ट होता है? जी जी, ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ये CA-125, हाँ जी, ये टेस्ट लाजमी। तो अगर आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, यकीनन आप देख रही होंगी क्योंकि आप प्रोग्राम देख रही होती हैं तभी तो आप मैसेज कर रही होती हैं, क्योंकि वो कह रही थी प्रोग्राम में मैसेज करने का कोई जरिया नहीं होता, आखिर मैं ढूंढ के जाकर आप मिली है और मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। पता नहीं आपकी कोई दोस्त होंगी ना? नहीं, दोस्त मेरी नहीं है, कोई फैन है। हाँ, फैन वगैरह। तो वो कहते हैं कि पहले तो वो कोई 10 बार मैसेजेस वो कर लेते हैं, क्योंकि जिनको काम होता है ना, जो कि मतलब सीरियस होते हैं और जो कि चाहते हैं कि उनका वो इलाज हो या उनको कोई इशू हो। आज मैंने गिलगित के पेशेंट देखे, मेरे पेशेंट ने टीवी पे ही शो देखा। अब जैसे यूके से हम पेशेंट आते हैं, जैसे अफगानिस्तान से पेशेंट मैंने परसों तरसों देखा। तो ये चीजें हैं कि दुनिया के हर कोने से वो जरूरत इजाद की माँ है, बिल्कुल। और इंसान अपनी ख्वाहिश का ताबे होता है, और इंसान को जब मजबूरी या वही बात है कि डॉक्टर के पास जरूर लोग जाते हैं, जाना चाहते हैं। और लोगों का एक मेरा अपना भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ऑनलाइन नहीं देखती, मैं कोशिश करती हूँ कि एक दफा जरूर आप विजिट करें, फर्स्ट टाइम तो विजिट करना चाहिए ना, आप विजिट करें, और उसके बाद जो है ऑनलाइन मंगा लें या TCS वगैरह ये वो। दूसरा ये कि पेशेंट मिल के खुश होता है, मिल के ठीक हो जाता है, उसको तसल्ली हो जाती है, वो चाहता है कि चाहता क्या है, बल्कि मेरे से मिल के ही वो कहता है हाँ अब मैं सही जगह पे आ गया, मैं ठीक हो जाना। तो अल्लाह का ये करम है कि भी आप ठीक हो जाते हो। सही। तो बस असल में होता है ऐसे, प्रोग्राम में मैंने स्टार्ट में ये कहा कि बाज़ औक़ात हम लोग जाते हैं एक डॉक्टर के पास, हम वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, साल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इवन कि 5-5 साल फैमिली डॉक्टर्स बन जाते हैं सम टाइम। मैं बहुत सारे लोगों की फैमिली डॉक्टर बन गई हूँ। मैं ये कह रही थी कि बाज़ औक़ात हम ट्रीटमेंट करवा के हमें कोई मतलब कोई प्रोग्रेस हमें नहीं मिल रही होती, तो हम कह देते हैं कि जी बस थक गए हम, पैसा भी लुट गया और सारा कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आपको उस रास्ते से कामयाबी ना देनी हो, किसी दूसरे से देनी हो, उस डॉक्टर से आपको अल्लाह पाक ने शिफा ना देनी हो, किसी और डॉक्टर से, वो सिर्फ आपको आजमाइश में डालना हो, वो सिर्फ आजमाइश हो आपके लिए। देखें रानी, मैं एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और जिस सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत और बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया हुआ है मुझे। तो मैं जब डे फर्स्ट ही अपनी सीट पे बैठी थी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और अभी तक मैं ये मतलब अल्लाह ताला ने हज़ारों दफ़ा, मैं खाना काबा में भी जा चुकी हूँ, मस्जिद नबवी में भी, और खाना काबा का गिलाफ पकड़ के मैंने ये दुआ की है कि अल्लाह मियाँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे झूठ नहीं बुलवाना, कि मेरे हाथ से शिफा देना लोगों को, ठीक है।
یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اپنے ناقص علم کی وجہ سے جو میرا علم ہے, جو میری نالج ہے, جتنا میں تھوڑا بہت سٹڈی ہے میری, جو میرا ناقص علم ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے, اس کے مطابق میں آپ کو ہیلپ ضرور کر سکتی ہوں, لیکن اس ہیلپ میں, مدد میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے, اللہ تعالیٰ شفا ڈال دے, یہ اللہ کے کام ہے, یہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے. جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی تھی تو میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ میں نے اپنا 100% دینا ہے, میرے پاس یہی ہے, میری محنت میرے پاس ہے کہ میں اللہ میاں آپ کے بندے کو دیکھ سکتی ہوں, اچھا مشورہ دے سکتی ہوں, اچھے ٹیسٹ دیکھ سکتی ہوں, بس اس کے بعد میں اچھی سے اچھی میڈیسن لکھ سکتی ہوں. دیکھیں میں بہت سارے ایسے ڈاکٹر حضرات کو جانتی ہوں, لوگوں کو جانتی ہوں جو سب سے آخر میں اچھی والی دوائی دیتے ہیں, اور میں سب سے پہلے اچھی والی دوائی دیتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور میرے لیے دعا کرے. میرا یہ کوشش نہیں ہوتا کہ پیشنٹ رش لگا رہے, پیشنٹ آتا رہے, 6 مہینے آتا رہے, 6 ہفتے 8 ہفتے سے زیادہ میں لے کر ہی نہیں چلتی. اور ایز اے سپرمیا اینڈ انفرٹائلز کپل اینڈ جینڈر چوائس پہ میرا بڑا اللہ تعالیٰ نے عبور دیا ہے, فوکس ہے اور کوشش ہے میری. اور بہت سارے لوگ, ہم دیکھیں 100 لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں سے اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کے لیے شفا نہیں رکھی ہوئی میرے ہاتھ میں. تو اٹس ناٹ مین کہ میں آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی, یا اٹس ناٹ مین کہ بھی میرے اندر کوئی خرابی ہے یہ وہ. تو یہ بھی بڑا فیس کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کہ بھی فلاں بندہ تے ٹھیک ہو گیا سی تواڈے کولوں, میں نہیں ٹھیک ہویا تواڈا, تسی میرا علاج دل نال نہیں کیتا. آج مطلب آج ایک میرے ایک بڑے پیارے بھائی بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی تسی مینوں نا دوائی دل نال نہیں دیتی, تو میں دل اور گردے پیپروں سے میں دوائی دیتی ہوں, دل سے دیتی ہوں. ایسی بات نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے ہر بات. بالکل, اور خیر و برکت سب سے بڑی بات. ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک مطلب 100 بندوں کا آپ ٹریٹمنٹ کر رہی ہو, اس میں سے 8 کا اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی. جیسے کہ میں پہلے ہی بار بار کہہ چکی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس ڈاکٹر کے ہاتھوں آپ کے لیے شفا نہ لکھی ہو, وہ کسی اور کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہو. اور اکثر لوگ کہیں اور سے گھوم پھر کے آتے ہیں, 16 سال لگائے کہاں پہ, کہیں پہ 17 سال لگائے, اتنی بڑی بڑی فائلز پکڑے, اور ہمارے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ پاک نے ان کو گھما پھرا کے آپ کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ ایک تو جو بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پختہ یقین کے ساتھ, اور یہ آپ لوگ ضرور کہا کریں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کیونکہ اس کی بغیر, اس کی اجازت کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. وہ تو چاہے جتنا مرضی ہم بولتے رہیں, نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا پختہ ایمان نہ ہو اور آپ کا یقین نہ ہو. جیسے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مانگ تو لیا, پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. دیکھیں اسی پوائنٹ میں آپ کی بات پکڑتی. آج میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, پرسوں آئی تھی, آج میں اس کے سامنے ٹیسٹ آئے تھے, 18 سال پہلے وہ میرے پاس آئی تھی. اچھا, 18 سال پہلے آئی تھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھی آپ کا یہ پرابلم ہے اور یہ ٹریٹمنٹ ہوگا اور اتنا ایکسپینس آئے گا. تو انہوں نے میرا نہیں علاج افورڈ کر سکتی تھی, نہیں کیا. اور پرسوں وہ میرے پاس آئی 18 سال بعد, اور انہوں نے کہا جی وقت ہے, وقت چینج ہو جاتا ہے, کہ کرو جڑے ٹیسٹ کرنے نے یہ وہ. میں نے کہا 18 سال پہلے میں اور ابھی میں بہت فرق ہے. ٹیسٹ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ریٹس میں بھی بڑا ڈیفرنس آ گیا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 سال پہلے بھی لایا, لیکن مقصد اللہ کی طرف سے کچھ تھا. آج وہ پھر 18 سال کے بعد واپس آئیں, آگے پیچھے گھوم پھر کے بھی آئیں. تو اللہ خیر کرے, اللہ انہیں میرے ہاتھ سے شفا دے. اب میں نے کوئی کیس لیا تو ہے, اللہ کرے کہ 2-3 مہینے بعد پھر میں بتاؤں گی آپ کو, خوشخبری سناؤں گی انشاءاللہ. تو بس وہی بات ہوتی ہے کہ ساری بات جو ہے وہ آپ کی یقین کی ہوتی ہے کہ آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, اور جو آپ سوچتے ہیں آپ کی لائف میں پھر ہوتا وہی ہے. اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کی لائف میں چیزیں آٹومیٹکلی چینج ہوتی رہیں گی, وہ پازیٹیو. آپ کسی کے لیے دعا کریں بس. جی
جب آپ کسی کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں تو وہ نیچرلی اللہ میاں آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. وہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اور کی راہ آسان کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور جب آپ کسی اور کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا بنا بنایا کام جو ہے وہ بگڑنے کی طرف جاتا ہے. میں اصل میں کافی ٹائم سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن بیچ میں پھر باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے اور کسی اور بندے کو بھی وہی پرابلم ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کنجوسی نہ کیا کریں, یہ نہ کیا کریں. مطلب دل یہ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بہت پرابلم ہوتی ہے دل میں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کو کیوں بتاؤں, کہیں ان کو بھی جو ہے وہ شفا نہ مل جائے, یہ بھی ٹھیک نہ ہو جائے, ایسا نہ کیا کریں. میرے پاس اکثر پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کے میل بیبی کورس ہم لوگ دیتے ہیں, تو وہ جیسے ایک نند کا یا ایک بھابھی کا یا درانی جٹھانی کا بیبی ہوا ہے, وہ کبھی بھی نہیں بتاتی کہ ہم نے ڈاکٹر افشان سے علاج کروایا ہے تو ہمارا بیٹا ہوا ہے, کیونکہ وہ شائع فیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں کچھ اس طرح نہ کہہ دے. تو یہ بڑے سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایک تو وہ شائنس کی وجہ سے نہیں بتاتے اور ایک وہ جیلسی فیکٹر بھی نہیں بتاتے. بھی ہاں میرا اللہ یہ نے ہم بیٹا لوگوں دے میں دیا بہت ہے, چونکہ تو ہم یہ انسان ہے بہت نا, لوگوں نے تو یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس وہی بات ہے کہ جب آپ کسی اور کو بتائیں گے, ہو سکتا ہے اس انسان کو اللہ پاک صحت دے, اللہ پاک اس کو شفا دے, اللہ پاک اس کے گھر میں بھی یہ نعمت لے کے آئے, تو اس کے بدلے اللہ پاک آپ کے لیے کچھ اور لکھ دے. لیکن ہم لوگ اپنی جیلسی کی وجہ سے اپنے کافی زیادہ راستے جو ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کسی کے لیے ہیلپ فل ہوں گے, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا, میں یہ جینون ڈسکس کر رہی ہوں, میں نے دیکھے ہیں ایسے کیسز کہ درانی کا بچہ ہوا, اس نے جٹھانی کو نہیں بتایا. ایک گھر میں 6 بیٹیاں, ایک گھر میں 7 بیٹیاں, مطلب 3 بڑے بھائی کی ہیں, 4 چھوٹے بھائی کی ہیں, اس طرح اکثر فیملیز میں. تو ایک نے میرے سے ٹریٹمنٹ کروایا, دوسرے کو نہیں بتایا. تو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ ایک جو اکلوتا بچہ ہے اس گھر میں, وہ بیمار ہی رہتا ہے. مطلب دیکھو جب آپ کسی کے لیے نہیں نا وہ کرتے, وہ پھر اللہ میاں آپ سے وہ نعمت کو مزہ نہیں دیتا. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو پودا ہم لوگ ڈاکٹر خود لگاتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں اس کو کاٹنا یا توڑنے کا سوچ سکتا. کالر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر افشان, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کہاں سے اور اپنا نام بتائیں. کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. جی کوئٹہ سے کون بات کر رہا ہے؟ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں, میری بیٹی کا مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ ان ڈلیوری ہوئی تو ان کے ایک بیٹا ہوا, پھر ایک بیٹی ہوئی ہے. تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب جو ڈلیورین ہوتے ہیں تو جب وہ ڈلیوری ہوتی ہے تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لیکن کچھ منتھ کے بعد 1 month 2 month کے بعد ان کے بچے جو ہے نا بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے ہوتے ہیں کہ پورے 11 مہینے تک وہ زندہ رہتے ہیں, تو پھر ان کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی. دونوں کزن میرج ہے؟ جی کزن میرج ہے. اچھا بہن, آپ یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیں, یہ نمبر نوٹ کریں. اور اس بچی کی اپنے مطلب جو بھی آپ کی بیٹی ہے اور دماد کی کوئی رپورٹ, ٹیسٹیرون ٹیسٹ یا ان کی مسز کا یعنی آپ کی بیٹی کے کوئی ٹیسٹ ہے نا, وہ سارے, اور جو بچے آپ کے بیمار رہتے ہیں ان کے جو ہسٹری, کوئی ٹیسٹ وغیرہ, کوئی رپورٹس وغیرہ ہوئیں گی نا آپ کے بعد, وہ مجھے شیئر کریں. ٹھیک ہے؟ یہ پتہ کمپلیکیشن سب ہوتی ہے جب آپ کزن میرج ہوتے ہیں, تو آپ کے بلڈ ٹیشوز کراس کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو ہارمونل سسٹم ہے وہ پرفیکٹ کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریگننسی وغیرہ ہو جاتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ پریگننسی ہونے کے بعد پری میچور ہو جاتا ہے بیبی, مطلب گروتھ نہیں کرتا, اور 2 سے 3 مہینے بعد ابارشن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے کسی کو زندگی, دیکھیں یہ اولاد انتہائی خدائی کام ہے. ٹھیک ہے؟ اولاد دینا, اولاد لینا, اولاد کو صحت دینا, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. ایک ڈاکٹر, کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر ہے, وہ آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو. تو وہ جب آپ ان چیزوں کو مجھے دکھائیں گے, ہسٹری کو, اس کے مطابق جو بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے, وہ کرنے کے بعد تو کبھی بھی ان کے ہسبینڈ کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا. نہیں, ہسبینڈ کا ٹیسٹ, ٹیسٹیرون, پروجسٹرون, ہیڈرول وغیرہ کے سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے. یہ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں, کزن میرج ٹیسٹ. دیکھیں
टिश्यूज क्रॉस टेस्ट होते हैं, तो वो ऐसे टिश्यूज यानी बच्चे के अंदर ऐसे फेफड़े नहीं पैदा होते, फेफड़े सही नहीं बनते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। वो डिलीवर तो हो जाते हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए पहले हस्बैंड का ट्रीटमेंट होता है और फिर मिसेस का ट्रीटमेंट होता है, फिर उनको मिलने के कुछ खास टाइम दिया जाता है। उस खास टाइम में इस्लामी तरीके से जब वो मिलते हैं और अल्लाह ताला करम करता है तो जो प्रेगनेंसी होती है वो सेफ एंड हेल्दी होती है। तो ये एक प्रोसीजर है प्रॉपर, और इस पे काफ़ी एक्सपेंस भी आता है, और 6 से 8 हफ्ते, 10 हफ्ते और 12 हफ्ते भी लग सकते हैं, यानी 2 महीने से 3 महीने तक ये टाइम भी लग सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेरे सामने बैठे तो फिर मैं देख सकती हूँ, ठीक है। अब नंबर नोट कर लें, आप पहले मुझे रिपोर्ट्स भेजें, मैं कुछ आपकी रिपोर्ट्स मुझे मजीद अगर ज़रूरत होंगी तो वो मैं आपको लिखकर उसी नंबर पे फॉरवर्ड कर दूंगी। आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिएगा, अगर मैं ट्रीटमेंट कर सकी तो स्ट्रेट अवे मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है, और अगर मैं ना कर सका तो मैं मना कर दूंगी। जी जी, क्या पूछ रही हैं आप? जी मैं पूछना मांग रही हूँ, आप कहते हैं मैं सरीना होटल में आती हूँ कोयटा में, तो कोई कंफर्म है कि आप आएंगे पॉसिबल? कोयटा में बिल्कुल मैं आती हूँ, लेकिन अभी जो है ना, अभी मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। अभी तो 3, 4, 5 महीने में नहीं आ सकती। आई एम सो सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी वो मेरी बेटी इतना डर गई है कि वो कहती मैंने अभी बच्चे लाने नहीं है, क्योंकि मेरे 9 महीने पहले नहीं उन्हें ना बिल्कुल अगर उनकी जगह पे मैं भी होती तो मैं भी यही कहती, क्योंकि ये एक बड़ा बच्चा अल्लाह ताला दे और फिर ले ले, ये बड़ी तकलीफ दे बात है एक माँ के लिए। मैं खुद माँ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी 2 बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे। तो बात कहने का मकसद ये है, आप भी माँ है तो ये बड़ा तकलीफ दे बात है। वो बेटी हमारी सही कह रही है, लेकिन आप मुझे टेस्ट भेजें, उसके मुताबिक मैं उन्हें बेहतर गाइड कर दूंगी। चले ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को टेस्ट की समझ नहीं आई तो अफशा मेडिकल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे, आप इसको नोट करें और मैसेज कर दें, वो आपको टेस्ट के नाम जो है वो लिख कर भेज देंगे। फिर वो टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स डॉक्टर साहिबा के साथ शेयर करें। और छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। जी वेलकम बैक। वापस आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ, जो कि है जिंदगी, और जिंदगी का नाम ही खूबसूरती है है कि नहीं? बिल्कुल। और खूबसूरत लोग बैठे हों तो मजीद खूबसूरत हो जाती है। खुद को खुद ही खूबसूरत बोलना पड़ता है। हाँ और क्या। क्योंकि अभी तक कॉलर तो कोई आया नहीं है जो कि ये बोले। मैं आपको बताऊं, औरत का हुस्न बढ़ जाता है जब वो खुद अपनी तारीफ करती है, और तो कोई और करे तो खून भी बढ़ जाता है। और मैं तो खुद ही खुश रहती हूँ। आई एम फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सही है। नहीं, और वैसे भी कहते हैं कि जो सेल्फ लव होता है, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप वैसे ही जो है वो निखरना शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैं तो भी अपनी फेवरेट हूँ, कोई और मुझे पसंद करे ना करे, मैं अपने आप को बड़ा पसंद करती हूँ। मुझे कहते हैं मैं अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पावे कुछ भी हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बंदा ढीठ होना चाहिए। मैं नहीं कह सकती। नहीं, वो अम्मा कहती होती थी, हाँ तुसां जियां 2 सोहणियां और होइयां पाकिस्तान तो पाकिस्तान हुसन नीच मुकाबला जीत जाएगा। नहीं तो फिर आपको तो वहां पे पार्ट लेना चाहिए था ना। मैंने लिया था, अम्मी ने जूतियां मार के घर बैठा दिया। हमारी अम्मा बड़ी डाडी थी, क्या बहुत सख्त थी। उफ अल्लाह, इतनी सख्त अम्मा। अच्छा, ये अम्माएं सारी ऐसी होती हैं? अच्छा सारी यार, हम तो नहीं है, हमारी बेटियां तो इतनी
بس دبنگ قسم کی بیٹیاں یا ہم عاجز بچے تھے؟ نہیں جو مطلب میری ماما ہے نا وہ بھی ایسی ہے، لیکن میں بھی اپنی ماما پہ گئی ہوں، میں بہت سخت قسم کی ہوں. میں مطلب میرے فیملی میں جو میرے سے بڑی جو عورتیں ہیں نا وہ بھی کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اتنی ساس سخت نہیں ہوتی جتنی یہ ہے، اتنے ہمارے میاں سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے. میرے سامنے بیچاریاں نہیں بول سکتی، تو وہ سارے کہتے ہیں یہ اماں کی ڈیٹو کاپی ہے. اچھا نہیں میں سخت تو نہیں ہوں، اماں میری بہت سخت تھی، اف اللہ میری امی جیسا بندہ، لیکن وہ ان کے رولز سے رولز ظاہر سی بات ہے. دیکھیں اس وقت کی جو خواتین تھی وہ ظاہر سی بات ہے اچھا کہ انہوں پتہ نے پہلے کی ماؤں کو نا ایک اور مسئلہ بھی تھا، ان کا بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ہوتا تھا، انہیں بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا. اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اس وقت بیماریاں نہیں تھیں. بیماریاں نہیں تھیں، نہیں بیماریاں تھیں، ان کا بی پی آئی ہوتا تھا تبھی تو جوتیاں پڑتی تھی ہمیں، جھاڑو بھی پڑتے تھے، وائپر بھی پڑتے تھے. تو الحمدللہ ہر چیز سے مار کھائی ہوئی ہے، ڈوئی سے، چمچے سے، بیلن سے. ماما تو اتنا پاورفل نشانہ تھا نا ان کا کہ وہ معاف تو خیر کرتی ہی نہیں تھی، اور جو چیز ہاتھ میں آتی تھی ایسے پھینکتی ہوتی تھی اور ایگزیکٹ نشانے پہ لگتی ہوتی تھی. اچھا میری مما نے نا کبھی مجھے مارا نہیں ہے. میری مما نے کیا مجھے نہ تو کبھی اسکول میں مار پڑی، نہ کالج میں پڑی ہے، نہ یونیورسٹی میں، نہ جو ہے مجھے گھر پہ کبھی مار پڑی ہے. بس میری مما پتہ ہے سب کو کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی رانی کو جب کسی میں بعضوں کہتا میں ڈھیٹ بن جاتی تھی، میں بات نہیں مانتی تھی، ضدی بندی میں بچپن سے ہی ہوں، میں ضد پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، نہیں کرنا یہ کام تے نہیں کرنا. تو مما سب کو کہتی تھی اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو صرف اتنا کہنا ہے ٹھہر ذرا، بندی بڑھنا ہے نہیں بڑھنا، کہتے ہیں بس اتنا سا کہہ دو یہ خود ہی سیدھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ماما نے ڈیٹ کر دیا تھا مار مار کے. ماما کا جو روب تھا نا ابھی بھی ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم تھوڑا سا بڑے ہو گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، خود کمانے لگ گئے ہیں، خود اڑانے لگ گئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وہ خوف چونکہ ابھی بھی ہے، رسپیکٹ ہے، لیکن وہ اس طرح کا خوف اب نہیں ہے. تو وہ مطلب ان کا روب بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ صرف اتنا بول دیتی تھی. اب وہ بھی پیر ان کے چارپائی میں نیچے، انہوں نے زمین پہ نہیں رکھنے، صرف کہنا ٹھہر ذرا، بندی بننا نہیں بننا، اتنا میرے لیے کافی ہوتا ہے. مما کہتی تھی اس سے کوئی کام کروانا ہو اتنا بولنا ہے، اس کو مارنا نہیں، زحمت نہیں کرنی، اٹھنا نہیں ہے اس کو مارنے کے لیے. تو یہ چیزیں تھی. تو لیکن بہرحال میں جو آج کل جیسے چھوٹے بونز بیبی ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے مطلب کوئی 13-14 بچے میں نے پالے ہیں. تار نظر آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا میں نے 13-14 بچے اپنے میڈز کے اور آگے پیچھے گھر میں نا. تو میں جو آبزرو کرتی ہوں نا کہ آج کل کی مائیں سخت نہیں ہیں، لیکن سخت ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو تہذیب تمیز سکھانا، یہ وہ آج کل جو بچے پال رہے ہیں وہ موبائل پال رہے ہیں. وہ ایک میں بچوں کے کارٹون دیکھ رہی ہوتی ہوں، بچے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی بھی گاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا میری میٹ کا، ابھی میں بتا رہی تھی وہ ساتھ آیا بریک میں نے اور اس کی میں نے آواز بھی سنی ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے وہ. لیکن اسے انایا پال رہی ہے، ایک کارٹون ہے انایا ماما، وہ انایا کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو وہ ہمارا جو میٹ کا بیبی ہے وہ بھی باقر علی کہتا ہے ماما آپ نے مجھے ڈانٹا، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. مطلب وہ کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو رہا ہے. تو پلیز موبائل سے اپنے بچوں کو بہت دور رکھیں اور خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں. یہ موبائل جو ہے اس سے اچھا جلتا کوئلہ رکھ دے بچوں کے ہاتھ پہ، اسپیشلی ینگ ٹین ایجر بچیوں کے ہاتھ پہ. اگر بچی موبائل مانگے، 8ویں کی 9ویں کی 10ویں کی بچی، یونیورسٹی لیول تک کا بچوں کو موبائل نہ دیں، خدارہ نہ دے. اتنے کیسز ہم لوگ دیکھتے ہیں دن میں. اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ موبائل. اور میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں آپ اپنی بچی کے ہاتھ پہ جلتا کوئلہ رکھ دیں، اس سے اتنی آپ کو تکلیف نہیں ہوئے گی، اس بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اس بچی کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی
موبائل دینے سے اور اس موبائل کے رف یوز مس یوز کرنے سے ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر دیتے بھی ہیں تو دیکھیں چیک اینڈ بیلنس, آج کل ٹیکنالوجی اتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ بچے کے موبائل کو اپنے موبائل سے بھی اس کو جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. یہ آج کل پتہ ہے دور ایسا ہے, فیشن بن گیا ہے کہ جی میرے بچے کے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہو تاکہ وہ ششکے بھائی ماں باپ نے لے کے دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بچوں کو بگاڑ رہی ہوتی. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی جیلم سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہو ہے نا, جی اس کی شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی تک کوئی آس امید نہیں لگی. ابھی تک اولاد نہیں ہے؟ نہیں. تو 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں, جیلم سے بول رہی ہیں, تو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان کے کروائے ہیں؟ ٹیسٹ وغیرہ بہت سارے کروائے ہیں. پہلے تو وہ اتنی سمارٹ تھی, وہ ٹیسٹ کراتے کراتے ابھی وہ نا ایسے پھول گئی ہیں. خون نہیں ہے؟ نہیں, یہ نا موٹی ہو گئی ہے. موٹی ہو گئی ٹیسٹ ہے. وغیرہ بہت سارے کروائے ہیں, جس کی وجہ سے نا وہ ایسا نا اس کا جسم پھول گیا ہے. اچھا دیکھیں, اب دیکھیں ٹیسٹ جو 10 سال شادی کو ہو گیا ان کے اولاد نہیں ہے, ڈیفینیٹلی کوئی ٹیسٹ آپ نے کروائے ہوں گے. وہ ٹیسٹ لے کر آ جائیں اور ساتھ میں ٹائم لے کر آ جائیں. آپ ہمارا نمبر جو ٹی وی پہ چل رہا ہے وہ نوٹ کر لیں, بلکہ پک کھینچ لیں اور اس نمبر پہ ابھی کال کر کے ٹائم لے لیں, ٹھیک ہے؟ آپ خود آئیے گا, ظاہری بات ہے آپ ماں ہیں, آپ زیادہ درد, زیادہ تکلیف, زیادہ دعا سے آئیں گی, تو آپ اپنی بہو کو اور بیٹے کو ساتھ لے کر آئیں. میں ان دونوں کو چیک کروں گی, دیکھوں گی, اچھا ان دونوں کو دیکھوں گی, ان دونوں کا ٹریٹمنٹ کروں گی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں آپ 10 سال 3 سال 4 سال سے تو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. اگر آپ نے آج دیکھا تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرنا چاہ رہا ہو. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں کوئی اولاد دے بیٹے کو. ہمارا بیٹا بھی ایک ہی ہے نا, اس لیے. نہیں, بس آپ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی آپ کا نمبر ہے 0333. ہاں جی, 0333548482 یہ نمبر ہے, اس پہ آپ ابھی کال کر لیں, آپ کو ٹائم دے دیں گے, ٹھیک ہے؟ جی شکریہ شکریہ. چلیں جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے جو بھی اگر ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو وہ پہلے شیئر کریں, کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیں. پھر ان کا کیس ایسا ہے نا, انہیں خود نہیں پتا نا, جی ان کو خود نہیں پتا. بہو کا کیس ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف میں کون بیمار ہے, یہ ساس ہے, انہیں نہیں پتا, بیچاری پریشان ہے, ان کی پریشانی بنتی بھی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہی اکلوتا بیٹا ہو تو ظاہری بات ہے. تو آپ ایسا کریں, دونوں بہو اور بیٹے کو لے کر آ جائیں, اور جیسے کہ ایزوسپرمیا پہ ہم ڈیل کرتے ہیں, جینڈر چوائس. ہاں رانی, میں نے یہ بتانا تھا کہ جینڈر چوائس کی اتنی رجسٹریشنز ہو گئی ہیں کہ بہت ٹینشن ہے, اور لوگوں کو بتائیں کہ اب رجسٹریشنز ختم ہو گئی ہیں. جی بالکل, جیسے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ رجسٹریشن کا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. آپ جنوری تک جی انفارمیشن کے لیے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, آپ انفارمیشن ضرور لے سکتے ہیں, لیکن آپ رجسٹریشن نہیں کر سکتے اس میں. ہاں جی, اب آپ کی پارٹیسپیشن مطلب پارٹیسپیشن تو ہو سکتی ہے, وہ تو آپ جب بھی آئیں آپ کو کورس مل جائے گا, لیکن وہ جو ہمارا قرآن اندازی اور جو آف پیکیج تھا وہ ختم ہو چکا, وہ ختم ہوا ہے. اس کا بھی صرف رزلٹ جو ہے وہ آنا باقی ہے, باقی رجسٹریشن جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اس کی ختم ہو گئی ہے. اب جو لوگ آئیں گے وہ اسی مطلب ریٹ اور اسی پیکیج پہ آئیں گے, وہ فل پیکیج پہ آئیں گے, وہ فل پیکیج پہ آئیں گے, اب کوئی وہ فل پیکیج پہ آئیں گے. اچھا میں یہ ڈاکٹر صاحبہ میں یہ کہہ رہی تھی, ہمارے پاس ٹائم بھی پروگرام کا کم ہی رہ گیا ہے, لیکن جیسے کہ ہم لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں نا پیشنٹ سے کہ پتہ چلے کہ آپ دونوں میں سے بیمار کون ہے. ہمارے کافی ایریاز ایسے ہیں کہ اب تو الحمدللہ کافی ترقی ہوگی, لوگ اپنی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ مجھے بیماری ہے, لیکن زیادہ تر ایریاز میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ہسبینڈ میں پرابلم ہو تو وہ لوگ شرم کے مارے اور خاندان میں وہ ان چیزوں کے بارے نہیں بات کرتے, اور بلیم جو ہے وہ خاتون کو کرتے ہیں, بعض اوقات ڈائیورس ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے 2-2 3-3 شادیاں کر لی,
لیکن اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا, نہیں کروائیں گے, اور ان میں اتنی کمی بھی نہیں تھی. تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بھی کر دیا. لیکن جو چیز آپ نے 2 شادیاں 3 شادیوں کے بعد کی, وہ اگر آپ پہلے ہی کر لیتے تو اللہ کرم کر دیتا. وہی بات ہے نا, تو 3 زندگیاں نہ خراب ہوتی, چوتھی آپ کی اپنی لائف ہے. ڈیفینیٹلی مرد وہ کہتے ہیں نا زیادہ مشکل میں ہوتا ہے جس کی 2 یا 3 بیویاں ہو, بیچارے ایک اپنی طرف کھینچتی ہے ایک اپنی طرف کھینچتی ہے, بس وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور ایزوسپرمیا کا اور جینڈر چوائس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, اور عورتوں کو مسائل ہیں جو کہ جیسے کہ ہارمونز ان بیلنس ہونا, ٹیوب بلاکیج ہونا, بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اور جن لوگوں کی ایک ٹیوب ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, جن کا ایگوولیشن نہیں ہوتا, AMH لیول کم ہوتا ہے, انڈا نہیں بن رہا ہوتا یا میچور نہیں بن رہا ہوتا, شادی کو 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, اور آپ کی پریگننسیز نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ بالکل افشا میڈیکل سینٹر پہ وزٹ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میری ایک جو اچھی کوالٹی کہہ لیں یا بیڈ ہیبٹ کہہ لیں, یا جو کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں کچھ لوگ برا کہتے ہیں, ہر اپنا بندہ اپنی سوچ کے مطابق, تو لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ منع کیوں کر دیتی ہیں, تو میں اسٹریٹ اوے بتا دیتی ہوں کہ میں علاج اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بول دیں. میں بتا دیتی ہوں, نہیں کر سکتی منع کر دیتی. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں, آپ بات کریں. سے بات کرنی ہے. جی جی بولیں. وہ جو میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, اور میرے بھائی کی 5 بیٹیاں ہیں, ان کو بیٹا نہیں ہے. بیٹا نہیں ہے, تو آپ نا یہ ہمارے نمبر پہ کال کر کے ساری انفارمیشن لے لیں, اور آپ اپنا نمبر لکھوا دیں. آپ کو صبح 11 بجے میں خود کال کروں گی اور میں آپ سے بات کر لوں گی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے, پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالنا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.